अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 उर्दू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को वो वाला क्लास करना है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि मिट्टी का तेल। जो चैप्टर आप लोग का उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, यानी कि जितना भी चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहता है उसको हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर क्या था देखिए एक लाइन से। ये मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट कर लीजिए 9835659211। या तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई ना ही समझ में आता हो क्वेश्चन, तो इस नंबर पे आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं। इसलिए ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा ये नंबर से। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो कल का चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर आप लोग का नज़ीर अहमद की कहानी, जो एक खाका था जिसको मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग लिखे थे। बेहतरीन तरीके से हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है। मज़ामीन देखिए दरस नंबर 2 क्या है? मज़ामीन। मज़ामीन किसको कहते हैं? मजमून का जमा मज़ामीन होता है। तो मज़ामीन यानी कि 3 मजमून आपके किताब में दिया हुआ है, तो 3 मजमून हो गया तो मज़ामीन होगा ना। तो पहला मजमून आपका क्या है? मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और मजमून किसे कहते हैं ये आपको पता है। चलिए हम आगे बताते हैं, पहले क्लास शुरू करते हैं। हम आप लोग को बताएंगे मजमून किसे कहते हैं। जैसे एक मिनट रुक जाइए। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और ये एक मजमून है। मजमून किसे कहते हैं आपको पता है। मजमून यानी कि जैसे इंग्लिश में आप लोग एस्से कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं, यानी कि कोई टॉपिक पे कुछ लिखना। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मिट्टी का तेल नाम का टॉपिक यानी कि टाइटल बनाया मिट्टी का तेल। इस चैप्टर में पूरा मिट्टी के तेल के बारे में बताया गया है। मिट्टी का तेल से क्या फ़ायदा होता है, लोग उसके साथ कैसा सलूक करता है, पूरा इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। और यही चैप्टर है, इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा मजमून किसे कहते हैं। चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है आपके 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, आग, हवा, पानी और खाक में, खाक यानी कि मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आप लोग को इस तरह लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जवाब मिट्टी को, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ जो है दुनिया क्या सलूक करती है? तो आप लोग को किस तरह लिखना है जवाब? ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। मतलब इस तरह से लिख दीजिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आप लोग को तो मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम आगे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन रहेगा और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बता देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सवाल नंबर 3 है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? मतलब चंबेली और मोतिया का तेल तो अहम है ही, उससे भी अहम मिट्टी का तेल जो है वो कैसे? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है। क्योंकि मिट्टी के दम से ही दुनिया में उजाला है। आप लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा, मतलब तवील सवाल जो अभी पढ़ेंगे उसमें आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मिट्टी के दम से कैसे पूरा दुनिया में उजाला है और मिट्टी के तेल से क्या फ़ायदा होता है और उससे क्यों लोग बदबू की वजह से भागते हैं, पूरा मतलब सवाल और जवाब के ही से हम पढ़ रहेंगे। सवाल नंबर 4 आपको है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बूझ चढ़ाते हैं? मतलब मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बंद कर लेते हैं? तो जवाब आसान सी बात है, जवाब बदबू की वजह से। मिट्टी का तेल में बदबू रहता है जिसकी वजह से लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? मिट्टी का तेल जो है तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो आप लोग को इस तरह लिखना है जवाब, मिट्टी का तेल ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। आप लोग को अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सजा कर लिखिएगा जवाब, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से ये बहुत ही बेहतर है।
اور آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا تو آپ لوگ کو بس ٹک کرنا ہوگا، ٹک کرنے کا تو پتہ ہی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 آپ کا ہے، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ تو اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے، یعنی کہ یہ آپ لوگ کو آگے ہم سمجھائیں گے بہترین طریقے سے، پورا ایک دم اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ یہ تو شارٹ ٹائپ، ویری شارٹ ٹائپ کوشچن تھا، اب شارٹ ٹائپ کوشچن یعنی کہ 2 نمبر والا کوشچن اب آیا ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیے۔ اگر آپ لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ لوگ کو 100% پورا چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ کو ضروری نہیں ہے کوشچن یاد، کوشچن سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوشچن سمجھے رہیے گا اور آپ کے ایگزام میں پوچھ دیا جائے گا تو آپ لوگ خود سے بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں، کیسے لکھیے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے، مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ تو مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ کو کس طرح لکھنا ہے، دیکھیے پہلے آپ لوگ اس کو پڑھیے، اس کے بعد پھر اس کو سمجھیے، پھر آپ لوگ اپنے من سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے پہلے۔ جواب، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں۔ 4 عناصر میں کون کون ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ 4 عناصر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنیادی طور پر پیدا کیے ہیں۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر مٹی ہی کو جو تمام مخلوقات کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، پانی کے موج کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی ہے، اسی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے، پہلے آپ لوگ اس کو سمجھیے۔ مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ تو مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں۔ کون کون؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ 4 چیز میں سے سب سے کمتر جو ہے مٹی کو ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو مٹی ہے ان کو تمام مخلوقات مطلب تمام انسان، جانور، پورا ٹوٹل جتنا مخلوقات میں سب آ جاتے ہیں، جتنے بھی جیو جنتو ہیں سب مخلوقات میں آ جاتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات کے پاؤں سے تلے سے روندی جاتی ہے، اور جب پانی کے باڑھ آتا ہے تو اس کے ساتھ بہہ بھی جاتی ہے، اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ بھی جاتی ہے، آگ کی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی ہے، مطلب آگ کی مٹی جو ہوتا ہے اسی پہ آگ لگایا جاتا ہے تو آگ میں جلتی بھی ہے، اور مگر پھر بھی اف نہیں کرتی ہے، مطلب اتنا کچھ سہنے کے بعد اف تک نہیں کرتی ہے، اس لیے اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ امید ہے یہ کوشچن آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسا لگا آج کا کلاس۔ تو چلیے سوال نمبر 2 کی اور چلتے ہیں، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ یعنی کہ مٹی کے نیچے کون کون سی خزانے قدرت نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں، یہ کوشچن ہے۔ تو کوشچن آپ لوگ سمجھ گئے ہیں تو جواب آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے، پہلے آپ لوگ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو آپ خود بخود ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہے جواب، مٹی کی تہ میں مطلب مٹی کے نیچے قدرت نے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں، مطلب مٹی کے نیچے جو ہے اوپر والا اللہ تعالیٰ نے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان خزانوں کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے، مطلب ان خزانوں کو کام میں لا کر، مٹی سے جو خزانہ نکال کر کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں، مطلب طرح طرح کے زیور جیسے سونا، چاندی، ہیرے اور موتی جو ہے سب مٹی کے نیچے سے ہی نکالا جاتا ہے۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا، مطلب بولا جا رہا ہے اگر یہ سب نہیں ہوتے تو انسان جو ہے جانور جیسی زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزوں کو تو چھوڑیے، مٹی کے بعض ٹکڑے کے تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں، نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ مفید مطلب ہوتا ہے فائدہ مند۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، مٹی کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ ان خزانوں کو کام میں لا کر انسان ایک آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کے معدنیات جیسے سونے، چاندی، ہیرے، موتی سب وغیرہ وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں ہوتے تو انسان جو ہے جانور جیسی زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزوں کو تو چھوڑیے، مطلب اور چیزوں کی بات چھوڑیے، مٹی کے بعض ٹکڑے مطلب مٹی کے کچھ ٹکڑوں کے نیچے جو ہوتا ہے ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مٹی کا تیل،
نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی یعنی کہ جتنے بھی قدرتی چیز ہے ان خزانوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے مٹی کا تیل ہی ہے۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیجیے اور اس کو لکھ کر یاد کیجیے۔ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ اس کو لکھیے اور بار بار پڑھیے، اور جب آپ لوگ بار بار پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو پورا کوشچن سمجھ میں آ جائے گا، اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ لوگ اپنے سے بنا کر لکھ کر دیکھیے، مطلب آپ پہلے پڑھیے اس کے بعد سمجھیے، اور جب سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس کوشچن کا آنسر خود سے لکھ کر دیکھیے آپ لکھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر لکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ ایک کام کیجیے، لکھ کر مجھے اوپر ہم آپ کو نمبر دیے، میرا نمبر جو تھا 9835659211، اس پہ آپ لوگ فوٹو کھینچ کر بھیجیے گا، سر دیکھیے لکھ لیے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے سوال نمبر 3 کے اور چڑھتے ہیں۔ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ مٹی کا تیل جو ہے انسان کا شریک غم کیسے ہے، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوشچن بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے، اس لیے کوشچن آپ لوگ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ لوگ کو اس طرح لکھنا ہے، جواب: مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طرح ہے کہ وہ عوام کے ہر طبقہ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ مٹی کا تیل جو ہے انسان کا شریک غم اس طرح ہے کہ وہ عوام مطلب جنتا کے ہر طبقہ مطلب ہر طرح کے آدمی کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے وہ غریب طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، جیسے غریب طلبہ یعنی کہ غریب اسٹوڈنٹ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے۔ جتنے بھی غریب چھاتر ہوتے ہیں، ابھی بھی گاؤں اور میں دیکھیے گا بہت سارے گاؤں میں ایسے ہے کہ بجلی نہیں پہنچے ہے، تو وہاں لوگ مٹی کا دیا جلاتے ہیں یا لالٹین جلاتے ہیں، تو اس میں مٹی کا تیل ہی دیا جاتا ہے، اس سے لوگ سبق پڑھتے ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے، جیسے وہ غریب طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ بوڑھوں جو ہوتا ہے اس کو آنکھ کی روشنی تھوڑا سا کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ مٹی کا تیل سے ہی مطلب آگے چلتا ہے۔ بہت سارے گاؤں میں ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، اب تو بہت کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، ہم لوگ کے یہاں بھی ہوتا تھا۔ تو بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی تیل کی روشنی چور کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے، یعنی کہ مٹی کا تیل جو ہے اس کے روشنی میں چور چوری بھی کرتا ہے، اور چور پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ مطلب مٹی کے تیل سے ہی چور چوری کرتا ہے اس کے روشنی میں، اور اسی روشنی میں چور کو پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ اور جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مؤنس غمگوار نہیں رہتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے، اس لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے جدائی کی رات میں؟ اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جب مطلب ایک عاشق اپنے محبوبہ سے بریک اپ جس کو کہتے ہیں بریک اپ ہو جاتا ہے، تو وہ جدائی کی رات میں مطلب اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے، جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مؤنس مطلب کوئی مؤنس مذکر تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے، مذکر جنس کے لیے، اور مؤنث جو ہوتا ہے تو وہی مؤنث غمگوار نہیں رہتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو مطلب مٹی کا تیل جو ہے خود جل جل کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے، اور اس لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو فٹافٹ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ تو چلیے ہم کوشچن نمبر 4 کی اور چلتے ہیں۔ راک فیلئر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ دیکھیے راک فیلئر جو ہے وہ کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ تو راک فیلئر جو ہے امریکہ کا ایک تاجر تھا، اور وہ مٹی کا تیل کا تجارت کرتے کرتے بہت بڑا دولت مند بن گیا تھا۔ وہی کوشچن ہے، آپ لوگ کو اس طرح سے بھی لکھ دیجیے گا تو آپ کو دو نمبر مل جائے گا، لیکن آپ کو لکھنا کس طرح سے وہ آپ لوگ پہلے دیکھیے۔ جواب: راک فیلئر امریکہ کا ایک تاجر تھا، تاجر مطلب بزنس مین ہوتا ہے، وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا، یعنی کہ مٹی کے تیل کا بزنس کرتا تھا۔ اس نے ابتدا میں مطلب شروعات میں بہت معمولی سرمایہ سے تیل کی تجارت شروع کی، اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے بہت دولت کمایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار دنیا کے چند اہم اور بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ مطلب کیا؟ راک فیلئر جو ہے امریکہ کا ایک بزنس مین تھا، وہ مٹی کے تیل کی بزنس کرنا شروع کیا، اور شروعاتی میں بہت معمولی سا بزنس تھا، مطلب شروعاتی دور میں اس کا بہت معمولی بزنس تھا، اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے ترقی کر کے بہت دولت کمایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا کا شمار مطلب دنیا کا فیمس بزنس مین جو ہوتا ہے اس میں ان کا بھی نام ہونے لگا۔ امید آپ لوگ یہ کوشچن بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ کوشچن بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو ہر حال میں سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، جیسے بھی آپ لوگ اسے یاد کر لیجئے۔ آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا تو اس ٹائم میں یہ نہیں کہیے گا یہ کوشچن ہم نہیں پڑھے تھے۔ اب آپ کا آیا طویل سوالات مع جوابات، یعنی کہ لانگ ٹائپ کوشچن وتھ آنسر۔
یعنی کہ آپ کے ایگزام میں جو 5 نمبر کا کوشچن پوچھا جاتا ہے، 10th میں تو 5 نمبر کا کوشچن بہت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن 12 میں زیادہ تر کوشچن 5 نمبر کا ہی رہتا ہے۔ 2 نمبر کا کوشچن ماتر 5 ہی رہتا ہے 10 نمبر کا، اور 5 نمبر کا کوشچن بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے 5 نمبر پہ آپ لوگ کو فوکس کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور جب سمجھ لیجئے گا تو خود سے لکھ لیجئے گا۔ تو سوال کیا ہے، اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے۔ مطلب اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، اس کو آپ سیاق و سباق مطلب آپ اپنے کتاب میں جو مٹی کا تیل مضمون چیپٹر ہے اس کے حساب سے بتائیے۔ تو آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے، دیکھیے۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا، اس کے نظام کو بخوبی چلانے کے لیے چند مضبوط بنیادیں فراہم کیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کو بنائے تھے تو اس نظام کو مطلب پوری دنیا کو کیسے چلانا ہے بخوبی انجام سے کچھ مضبوط بنیادیں بھی بنائے تھے۔ ان بنیادوں کے تحت بہت سے چیزوں کو پیدا کیا، مطلب ان بنیادوں کے تحت بہت سے چیزوں کو پیدا کیا، اور اس دنیا میں خدا کی کوئی بھی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ مطلب اس دنیا میں مطلب یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں کوئی بھی تخلیق مطلب بنایا یا لکھنا ہوتا ہے، تو اس دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے مقصد ہو، یعنی کہ جس سے کوئی کام نہ ہوتا ہو۔ تمام تخلیقات مطلب خدا کی تمام بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اس لیے خدا کی کسی بھی تخلیق کو ذلیل یا حقیر حق نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے، خدا جتنے بھی چیز بنائے ہے سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے جان تخلیقات میں 4 عنصر نہایت اہم ہے۔ مطلب بے جان، جاندار میں تو اہم ہے ہی ہے، اور یہاں بے جان میں کہا جا رہا ہے، بے جان تخلیقات میں مطلب بے جان میں جو بنائے ہیں ان میں سے 4 عنصر جو ہے بہت ہی اہم ہیں۔ کون کون ہے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، یہ تینوں بہت ہی اہم ہیں۔ مٹی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مٹی کے اوپر ہی ہم لوگ گھر بناتے ہیں، اور مٹی کے اوپر ہی ہم لوگ رہتے ہیں، اور آگ کے بنا تو ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے، اور ہوا پانی تو اس کا الگ ہی شان اور رتبہ ہے۔ آگ اور ہوا اور پانی، ہوا کے بنا ہم سانس نہیں لیں گے تو مر جائیں گے، اور پانی اگر نہیں ملے گا تو کوئی انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ بھلے آپ کو 2 دن کھانا نہیں دیا جائے گا تو آپ لوگ رہ سکتے ہیں زندہ، لیکن اگر 2 دن پانی روک دیا جائے تو آپ لوگ مر جائیے گا۔ تو یہ 4 چیز جو بے جان 4 چیز ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ان میں بظاہر سب سے بے حقیقت مٹی ہے، مطلب ان چاروں میں سب سے بے حقیقت مٹی ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ مطلب مٹی جو ہے تمام مخلوقات کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ مطلب ہوا جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے ساتھ یہ اڑ بھی جاتی ہے، اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ بھی جاتی ہے، اور آگ کی گرمی سے جلتی بھی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے کوشچن اگر آپ لوگ 2 نمبر والا بھی دیکھیے تو سیم وہی بات تھا نا، یہ تمام مخلوقات کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، یہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ جاتی ہے، اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بھی بہہ جاتی ہے، اور آگ کی گرمی سے جلتی بھی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہ کوشچن ابھی 5 نمبر میں پوچھا گیا ہے، اس لیے آپ لوگ کو سیم وہی بات ہے، اگر آپ لوگ سمجھے رہیے گا تو بس اتنا ہی بات کو گھما پھرا کر لکھنا ہوتا ہے۔ تو 5 نمبر کا ہے تو تھوڑا سا تو زیادہ لکھنا پڑے گا، اس لیے آپ لوگ پورا سمجھیے، اور جب آپ لوگ پورا سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس الفاظ اسٹاک ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ وہ والا چیپٹر پڑھے ہوں گے، ابراہیم سقہ میں کیا تھا، ابراہیم جو ہے وہ سلام بن رزاق کے پاس جاتے ہیں شاعر پڑھنے کے لیے، تو وہ کچھ سے کچھ پڑھتا ہے، تو سلام بن رزاق ان سے کیا کہتے ہیں، جاؤ تم یہ کتاب پڑھو جن سے تم کو الفاظ اسٹاک ہوگا، اور جب الفاظ اسٹاک ہوگا تو تم خود بخود اچھے شاعر بن جاؤ گے۔ تو وہی بات ہے، جب تک آپ کے پاس الفاظ اسٹاک نہیں رہے گا تو آپ نہیں لکھ پائیے گا، یعنی کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو پورے اچھے طریقے سے پڑھیے اور سمجھیے، اور جب پورا سمجھے رہیے گا اور پورا الفاظ آپ کے دماغ میں رہے گا تو آپ کے ایگزام میں جب بیٹھیے گا لکھنے کے لیے تو آپ آسانی سے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، اسی بے حقیقت مٹی کے نیچے قدرت کے بڑے نایاب اور قیمتی خزانے دبے ہوتے ہیں۔ مطلب اس مٹی کے نیچے جو ہے قدرت کے بڑے نایاب اور قیمتی خزانے دبے ہوتے ہیں، جن کو استعمال کر کے انسان اپنے مذہب و مخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ زیر خاک خزانے نہیں ہوتے، مطلب یہ زیر خاک مطلب یہ خاک کے نیچے دبے ہوئے خزانے نہیں ہوتے۔ آج انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا، مطلب یہ زمین کے نیچے جو خزانے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو آج انسان جو ہے وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا۔
مٹی کے تہ کے نیچے بہت سے دفینے کے ساتھ ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں. مطلب مٹی کے نیچے ایک چکنا دار بدبودار پانی ہوتا ہے جسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا تیل. اگر موازنہ کیا جائے تو موتیا کا تیل، مطلب اگر کمپٹیشن کیا جائے تو موتیا کا تیل اور چنبیلی کا تیل اپنی خوشبو کی وجہ سے اس بدبودار تیل سے لاکھ درجہ بہتر ہے. اگر موتیا کا تیل اور چنبیلی کا تیل سے کمپٹیشن کیا جائے گا مٹی کے تیل سے، تو خوشبو میں جو ہے یہ دونوں تیل بہت ہی زیادہ بہتر ہے. مگر ضرورت اور افادیت، مطلب ضرورت اور فائدہ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ گندا سڑا ہوا پانی تمام خوشبودار تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے. یعنی کہ یہ مٹی کا تیل جو ہے یہ گندا اور سڑا ہوا پانی کہتے ہیں، یہ تمام خوشبودار تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے. آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے. مطلب آج کل جو ہے تمام دنیا کے میں اسی کے دم سے اجالا ہے، مٹی کے تیل سے ہی اجالا ہے. مٹی کے تیل کی خوبی اور افادیت اس قدر ہے کہ چنبیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مطلب مٹی کے تیل کی خوبی اور فائدہ جو ہے کچھ اس قدر ہے کہ چنبیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. مضمون نگار، یعنی کہ آپ کے چیپٹر جو مضمون مٹی کا تیل، اس کے مضمون نگار کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی. انہوں نے مٹی کے تیل کی اہمیت و افادیت یعنی کہ فائدہ ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی اور ضمنی واقعات سے بیان کیے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امیر تو امیر ہے، غریبوں کے گھر میں بھی آج مٹی کے تیل کے وجہ سے ہی اجالا ہے. مطلب وہ بول رہے تھے امیر تو امیر ہے، آج غریبوں کے گھر میں آج مٹی کے تیل کے وجہ سے ہی اجالا ہے. تو امید ہے آپ لوگ کو یہ کوشچن بھی سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لیجئے پھٹافٹ اس کا اسکرین شاٹ، یا آپ کا سیدھا سیدھی اس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ سر مجھے پی ڈی ایف چاہیے، ہم آپ کو پی ڈی ایف پرووائڈ کرا دیں گے، نمبر ہم دے چکے ہیں. چلیے کوسچن نمبر 2 کرتے ہیں. بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی؟ یہ کوسچن اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں، پھر بھی اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے. تو جواب کیا ہے؟ بجلی کی روشنی سائنس کی اہم ترین ایجادوں میں سے ایک ہے، بلکہ مذہب، دنیا کی تعمیر اور انسانی معیار حیات کو بلند کرنے میں بجلی کی روشنی نے اہم کردار کیا ہے. مطلب بجلی کی روشنی جو ہے سائنس کی ایک اہم ترین ایجادوں میں سے ایک ہے، بلکہ مذہب اور دنیا کی تعمیر، دنیا بنانے میں، انسانی معیار حیات کو بلند کرنے میں بجلی کی روشنی کا بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ گیس اور بجلی کی روشنی میں اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا. مطلب کیا ہے؟ گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا. گیس کی روشنی اور بجلی کی روشنی جو ہے مٹی کے تیل کو مات مطلب ہوتا ہے ہرانا شروع کر دیا. پھر بھی مٹی کے تیل کا عالمگیر اثر اور افادیت ابھی بھی باقی ہے. مطلب پھر بھی کیا ہے؟ مٹی کے تیل کا پورا دنیا میں اثر اور فائدہ جو ہے ابھی بھی باقی ہے. متوسط طبقہ کے لوگ اور ادنا طبقہ اور غربا و مساکین، تمام لوگ جو عالمی آبادی کے اکثر حصہ میں مٹی کے تیل کے علاوہ اور کچھ نہیں جلا سکتے. مطلب کیا کہا جا رہا ہے؟ کمزور طبقہ کے لوگ اور ادنا مطلب اونچا طبقہ اور غربا و مسکین، غربا مطلب غریب اور غریب جو ہوتے ہیں وہ تمام لوگ عالمی آبادی کے اکثر حصہ میں مٹی کے تیل کے علاوہ اور کچھ نہیں جلا سکتے. دیہات اور گاؤں کے غریب بچے جو گاؤں کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مطلب دیہات اور گاؤں کے جو غریب بچے ہوتے ہیں جو گاؤں کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مٹی کے تیل کی روشنی میں ہی اپنی اسباق یاد کرتے ہیں. اسباق کس کو کہتے ہیں؟ سبق کی جمع اسباق. تو گاؤں کے غریب طلبہ جو ہے مٹی کے تیل سے ہی اپنا سبق یاد کرتے ہیں. اس کی خاص وجہ ہے کہ تمام گاؤں میں بجلی ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے. مطلب اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ تمام گاؤں میں، مطلب ہر ایک گاؤں میں بجلی کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی ہے، اور اگر کسی گاؤں میں پہنچ بھی گئی ہے تو وہاں ہر وقت بجلی نہیں رہتی ہے. مطلب ہر جگہ تو بجلی نہیں پہنچی ہے، اور خواجہ حسن نظامی کا کہنا ہے اور اگر کہیں پہنچ بھی گیا ہے تو وہاں ہر وقت بجلی نہیں رہتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے گاؤں گھر میں بجلی بہت زیادہ کٹتا ہے. ایسی حالت میں دیہاتی لوگوں کی ضروریات اور طلبہ کی تعلیم و مطالعہ مطلب پڑھنا کا مسئلہ مٹی کے تیل سے ہی حل ہوتا ہے. ان میں جو لوگ دولت مند ہیں وہ گیس جلا کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. مطلب ان میں جو دولت مند یعنی کہ امیر ہے وہ گیس جلا کر اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں. اس میں بھی پریشانی یہ ہے کہ ایک تو ہر دیہات میں گیس کی سہولیت دستیاب نہیں ہے. مطلب اس میں بھی ایک پریشانی ہے کہ
ہر گاؤں میں یعنی کہ ہر دیہات میں گیس کی سہولت دستیاب مطلب موجود نہیں ہے۔ اگر کسی گاؤں میں روڈ کی وجہ سے گیس ملتا بھی مطلب اگر کسی گاؤں کا روڈ اچھا ہے یعنی کہ ہائی وے بنا ہوا ہے تو اس گاؤں میں گیس ملتا بھی ہے تو گیس کی قیمت مٹی کے تیل سے بڑھ کر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے غریب دیہاتوں کے لیے مٹی کا تیل ہی سہارا ہے، اس لیے غریب دیہاتیوں کے لیے کیا مٹی کا تیل ہی ایک سہارا ہے۔ ایسی صورت حال میں بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت ابھی باقی ہے، خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں مطلب خاص طور کے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ملک کی 60% آبادی گاؤں میں رہتی ہے، مطلب ہندوستان میں 60% آبادی گاؤں میں ہی رہتی ہے، اور غریب بھی تو ایسے غربا 21ویں صدی میں بھی مٹی کے تیل کے سہارے ہی جیتے ہیں۔ مطلب ایسے غریب بہت سے ہیں جو 21ویں صدی چل رہا ہے پھر بھی مٹی کے تیل کے سہارے ہی جیتے ہیں۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کوشچن نمبر 3 آپ لوگ کا ہے، دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس طرف بلند ہے؟ مطلب کہ دنیا میں 4 عنصر جو ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان میں مٹی کا مرتبہ کس طرف بہتر ہے، بلند ہے؟ تو آپ کو اس طرح لکھنا ہے، پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے، اس کے بعد لکھنا تو آپ کے ہاتھ میں جس طرح سے لکھنا ہو، اتنا نہیں بھی لکھیے گا تو چل جائے گا۔ اگر آپ لوگ سمجھ رہیے گا تو ایک پنہ کے آس پاس مطلب لکھ دیجیے گا۔ ایگزام میں ایک پنہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا تو پیج رہتا ہے، تو آپ کو اس طرح لکھنا ہے، جواب دنیا میں نظام حیات کو بخوبی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر پیدا کیے، مطلب دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بخوبی 4 چیزوں کو پیدا کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مٹی، ہوا، آگ اور پانی، یہ چاروں عناصر حیات انسانی مطلب انسان کے زندگی کے لیے نہایت مفید مطلب بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ضروری بھی ہے۔ ان عناصر کے وجود کے بغیر زمین پر حیات کا وجود ممکن نہیں، مطلب ان چاروں کے باوجود لوگوں کا زندگی زمین پر جینا مشکل ہے۔ اپنی اپنی افادیت مطلب اپنی اپنی فائدہ کے لحاظ سے یہ چاروں عناصر انسانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، یعنی کہ اپنی اپنی ضرورت اور لحاظ کے حساب سے یہ چاروں عناصر جو ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی، پھر یہ جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، لیکن اپنے چند مخصوص اور امتیازی اوصاف کی وجہ سے مٹی کا مرتبہ ان چاروں عناصر میں سب سے بلند ہے، اس لیے کہ ہوا، آگ اور پانی بے شک حیات انسانی کے لیے نہایت مفید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آگ، ہوا اور پانی جو ہے انسان کی حیات بے شک حیات انسانی مطلب انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لیکن مٹی کی افادیت مٹی کی جو فائدہ ہے ان تینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ وہ کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ مٹی کی اہمیت اور افادیت یعنی کہ فائدہ اور مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مضمون کے مصنف خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ چاروں عناصر ہوا، آگ، پانی اور مٹی ہی سب سے زیادہ بے حقیقت اور ناچیز ہے، جس کو زمین کی تمام مخلوقات شب و روز روندتی ہے، مطلب مٹی کو زمین کے تمام مخلوقات جو ہے اپنی پاؤں سے روندتی ہے، یہاں تک کہ مٹی پانی کے موجوں کے ساتھ بہہ بھی جاتی ہے۔ مطلب بار بار وہی بات آپ لوگ کو ریپیٹ کرنا ہے، لکھنے میں کوشچن ایک ہی پوچھتا ہے، مطلب یہ پوچھے چاہے وہ پوچھے یا کوئی بھی پوچھے تو آپ لوگ کو بس گھما پھرا کر وہی لکھنا ہے۔ مٹی جو ہے انسان کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، آگ کی ہوا کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور پانی کے ساتھ بھی بہہ جاتی ہے اور آگ کی گرمی سے جل جاتی ہے، مگر اف نہیں کرتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود مٹی سے ہی اگر یہ سوال کر دیا جائے تو وہ خدا کا شکر کرتے ہوئے یہی کہے گا، اللہ تعالیٰ نے میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے۔ مطلب اتنا کچھ ہونے کے باوجود مٹی انسان کے پاؤں کے تلوں سے روندی جاتی ہے، آگ کی گرمی جھیلتی ہے اور پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر مٹی سے یہ سوال کیجیے گا تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے۔ خدا نے ہر چیز کا خمیر میرے ہی وجود سے تیار کیا، مطلب خدا نے ہر چیز کا وجود جو ہے میرے ہی وجود سے تیار کیا ہے، خاص کر کے انسان جو ہے اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر فخر کرتا ہے، مطلب خاص کر انسان جو ہے یعنی کہ ہم لوگ جو اشرف المخلوقات ہے یعنی کہ سارے مخلوقات میں اشرف ہے، تو انسان جو ہے اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر فخر کرتا ہے، مجھ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی میرے پیٹ میں آ کر میری پناہ میں سو جاتا ہے۔ مطلب مٹی کیا کہہ رہا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میری شان اتنا بڑی اور نرالی بنائی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو وجود مجھ سے ہی تیار کیا ہے، خاص کر انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے پر فخر کرتا ہے، مجھ سے ہی پیدا ہوا ہے
اور مرنے کے بعد بھی میرے پیٹ میں آ کر میری پناہ میں سو جاتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چاروں عناصر میں مٹی کا مرتبہ سب سے بڑا اور اہم ہے، یعنی کہ آگ، ہوا اور پانی، یہ سب سے تو ہم زندگی جی سکتے ہیں، لیکن مٹی ایک ایسا چیز ہے جس سے ہم لوگ بنے بھی ہیں اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں ہم لوگ کو جا کر بسنا ہے، اس لیے مٹی کا تیل بہت ہی اہم ہے۔ مٹی کا تیل اور مٹی جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ کوشچن نمبر 4 آپ لوگ کا کیا ہے؟ مٹی کا تیل کی روشنی میں پیروجوان، پارسا اور بدعنوان لوگ کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ وہی بات ہے، مٹی کا تیل کی روشنی میں جوان اور پارسا اور بدعنوان لوگ مطلب برا لوگ جو ہے کون کون سے کام کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ کو کس طرح لکھنا ہے؟ دیکھیے جواب، مٹی کا تیل میں مضمون نگار نے مٹی کے تیل کی اہمیت و افادیت ثابت کرنے، یعنی کہ مٹی کا تیل جو ہے اس میں مضمون نگار خواجہ حسین نظامی جو ہے مٹی کا تیل کی اہمیت اور اس کا فائدہ ثابت کرنے کے لیے ضمنی طور پر کئی چھوٹی واقعات پیش کیے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی آج بجلی آ گئی ہے، لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی مٹی کے تیل کے سہارے اپنی راتوں کو اجالا کرتے ہیں۔ مطلب خواجہ حسین نظامی بتلانا چاہتے ہیں اس مضمون میں، دنیا کے زیادہ تر لوگ آج بجلی آ گئی ہے لیکن پھر بھی دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی مٹی کے تیل کے سہارے اپنے راتوں کو اجالا کرتے ہیں اور تیل کی روشنی میں رات کے سہارے کاموں کو پنٹاتے ہیں۔ مٹی کا تیل حقیقت کے لحاظ سے تو ایک گندا اور سڑا ہوا پانی ہے، لیکن اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے یہ تمام تیلوں سے بڑھ کر ہے۔ آج کل ساری دنیا میں جہاں بجلی کی روشنی نہیں ہے، مطلب آج کل جہاں بھی بجلی کی روشنی نہیں ہے وہاں مٹی کا تیل کی وجہ سے ہی اجالا ہے۔ اگر ایک طرف گیس اور بجلی کی روشنی نے مٹی کے تیل کو مات دینا شروع کر دیا ہے، تاہم اس عالمگیر و افادیت ابھی بھی باقی ہے۔ درمیانی اور ادنا طبقہ کے لوگ جو ابھی عالم پیمانہ پر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہ مٹی کے تیل کے سوا کچھ نہیں جلا سکتے۔ مطلب ابھی بھی جو غریب ہے وہ مٹی کے تیل کے سوا کچھ اور نہیں جلا سکتے، مطلب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ گیس جلائے یا بجلی تو اس کے گاؤں میں ہے ہی نہیں، بہت سارا ایسا گاؤں ہے۔ اس تیل کی روشنی میں طلبہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں، اسی تیل کی روشنی میں عاشق اپنے حسین محبوب کا دیدار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے، اس مٹی کے تیل کی روشنی میں طلبہ جو اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور اسی تیل کی روشنی میں عاشق اپنے حسین و محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اور یہی تیل بوروں کی رات کی تاریکی میں رہنمائی کرتا ہے، اور اسی روشنی میں درد و دیہات کے نمازی اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور پرہیزگار لوگ اس تیل کی روشنی میں رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور اسی تیل کی روشنی میں مولویوں کا وعظ اور پنڈتوں کا کتھا کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی ہے۔ مطلب اور اسی تیل کی روشنی میں مولویوں کا وعظ یعنی کہ جلسہ، پہلے کے زمانہ میں جو جلسہ ہوتا تھا تو ایسے ہی گیس مطلب مٹی کا تیل کا دیا ہوا جلتا تھا، وہی بات کہا جا رہا ہے۔ تیل کی روشنی میں مولویوں کا وعظ اور پنڈتوں کا کتھا کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو چور کو چوری کرنے میں رہنمائی کرتا اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا۔ مطلب یہی وہ تیل ہے جو چور کو چوری کرنے میں بھی لالٹین دکھاتا اور چور کو پکڑنے میں بھی لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی راتوں میں، ہجر و جدائی کی راتوں میں جب انسان کا کوئی مؤنس غم خوار نہیں ہوتا ہے تو وہ مٹی کا تیل ہے جو خود کو جلا کر اپنے وجود کو فنا کر دیتا اور انسان کا شریک غم ہو کر باعث تسکین بنتا ہے۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویسے یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں، لیکن آپ لوگ اگر پڑھے ہوں گے، پورا پڑھ لیے ہوں گے یہ کوشچن، تو آپ سے مطلب کسی بھی طرح کا کوشچن پوچھا جائے گا اس چیپٹر سے مٹی کے تیل کے بارے میں، اگر آپ لوگ یہ کوشچن کو سمجھ کر پڑھ لیے ہوں گے تو آپ کا ایک بھی کوشچن نہیں چھوٹے گا۔ کوشچن نمبر 5 آپ لوگ کا ہے، مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کے قائل ہے؟ دیکھیے بار بار وہی بات ہے، گھما پھرا کر وہی بات، بس لکھنے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ ہے، اس لیے یہ کوشچن آپ لوگ خود سے پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ اگلا آپ لوگ کا ہے قواعد، مطلب اسی چیپٹر میں کچھ قواعد کا امپورٹنٹ ہے، مطلب کتاب میں جو قواعد دیا رہتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کیا درج ذیل الفاظ کے ازداد بنائیے؟ مطلب یہ کچھ ضد دیا ہوا، اس کا ازداد بنانے کے لیے آپ کے کتاب میں دیا ہوا، اس کا ازداد آپ لوگ کو بنانے کے لیے بول رہا ہے، تو آپ لوگ کو اس کا الٹا ازداد مطلب الٹا ہوتا ہے۔ تو کون کون سے الفاظ دیکھیے، بیکار، ذلت، بدبو، خوبصورت، مالک، روشنی۔ تو آپ کو کس طرح مطلب اگر آبجیکٹو میں 10واں میں اگر اس طرح سے 5 نمبر کا پوچھا جاتا تھا، لیکن 12 میں اس طرح کا بس آبجیکٹو میں آپ کو کوشچن دیکھنے کو ملے گا، اس لیے بس آپ لوگ کو یاد کرنا ہے
देखिए बेकार का क्या होगा, बाकार, बेकार का इज़्ज़त, बाकार, बदबू का खुशबू, मालिक का नौकर, ज़िल्लत का इज़्ज़त, खूबसूरत का बदसूरत, रोशनी का तारीकी। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मतलब आपके किताब में जो ज़िद अज़दाद यानी कि जो भी कवायद रहता है या जो भी क्वेश्चन रहता है किताब का, वो इम्पोर्टेंट होता है। इससे आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। मतलब क्या कहा जा रहा है, वाहिद से पहले जमा बनाइए और जमा से वाहिद बनाइए। तो आपका क्वेश्चन है मखलूक़ात। तो मखलूक़ात क्या है, मखलूक की जमा मखलूक़ात। सबक़ का जमा क्या हो जाए, ये जमा है, वाहिद का जमा है और ये वाहिद इसका जमा बनाने के लिए सबक़ का असबाक हो जाएगा। मुल्क है तो मुल्क का ममालिक हो जाएगा। ताल्लुक़ात, ताल्लुक़ का ताल्लुक़ात, ताल्लुक़ आगे देखिएगा आप लोग पूरा दिया। तकलीफ़ का तकालीफ़ होगा और आमाल का आमालात होना चाहिए। आमाल का देखिए किस तरह लिखना आप लोग को। पहला आप लोग का मखलूक़ात है, तो मखलूक़ात ये अल्फाज है और इसका जमा मखलूक़ात का जमा देखिए मखलूक है। सबक़ का वाहिद असबाक हो जाएगा और मुल्क का वाहिद ममालिक, मुल्क का जमा ममालिक है। ताल्लुक़, ताल्लुक़ जो है वाहिद है और इसका जमा हो जाएगा ताल्लुक़ात। तकलीफ़, तकलीफ़ एक वाहिद लफ्ज़ है, इसका जमा हो जाएगा तकालीफ़। और आमाल, आमाल, आमाल जो है एक जमा लफ्ज़ है, उसका वाहिद क्या हो जाएगा अमल, अमल का जमा अमाल। और तकलीफ़ का जमा तकालीफ़, ताल्लुक़ का जमा ताल्लुक़ात, मुल्क का जमा ममालिक। तो उम्मीद आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज से जुमला बनाकर जिनसियत जाहिर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर आपका है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो सैयद सलमान नदवी द्वारा लिखा गया है। इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए वो क्लास कीजिएगा और उसके बाद वो क्लास के बाद फ़ौरन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आपको प्ले लिस्ट बना होगा, मेरे चैनल पे जाइएगा आप लोग, वहाँ पे प्ले लिस्ट देखिएगा क्लास 12 उर्दू 2025। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करना है तो वो देख लीजिए, और नहीं देखना है तो आप लोग बस ऑब्जेक्टिव देखिए और सब्जेक्टिव देखिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक समझना होता है। और जब आप पूरा टॉपिक समझ लीजिएगा तो आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का क्या ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आप लोग का दोस्त है, मतलब आपके दोस्त जितना भी क्लास 11th और 12 में उर्दू लिए हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकेगा। और अभी हम लोग शुरू किए, मात्र 2 से 4 स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, बाकी सब नया स्टूडेंट आते जाते रहते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आप जितना भी मतलब जुड़िएगा। और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, वहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो ऐसा टीचर अभी तक आप लोग को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला होगा जो आप लोग का हर सवाल का जवाब दे। यहाँ तक आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर को जो पढ़ाते हैं, आप उसके कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब भी मिलेगा, मतलब रिप्लाई भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको हम व्हाट्सअप पर भी जवाब देंगे। तो इसलिए आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।